अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। अभी कुछ ही देर पहले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एक तवील मीटिंग है वो ख़त्म हुई है और उसकी अहमियत आपके सामने है कि पिछले एक हफ्ते में 4 मेजर मीटिंग्स हुई हैं इसके ऊपर। आर्मी चीफ ने लाहौर और कराची में उन्होंने एक जगह 50 और उतने ही लगभग लाहौर में जो बिज़नेस के लोग थे, बिज़नेस कम्युनिटी के, उनसे उन्होंने बात की और अपना जो उनकी उसके बारे में ख्याल है, जो सोच है, जो प्लान है। और ये कहना दुरुस्त होगा कि ये बेसिकली मिलिट्री कंसीव्ड ये एक प्लान है जिसमें कि सिविलियंस का भी अब एक रोल है। नहीं तो ये बनाया गया था जैसे NCOC बना था, नेशनल जो कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी उसके लिए फॉर कोविड, उसी हवाले से ये भी बना था। अच्छा, और अब हम देख रहे हैं कि शुरू में जब ये नई काबीना आई उस वक्त हमें पता चला कि वहाँ भी प्रेजेंटेशन हुई इसके हवाले से SFIC की, और वहाँ भी आर्मी चीफ ने बड़ी क्लियरली वहाँ मीटिंग्स जो हुई उसमें उन्होंने कहा कि जी हम वी विल कट अक्रॉस रेड टेप। हम वहाँ तो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए काम करे और रास्ते में हर्डल्स ना क्रिएट करे। एक जो शिकायत अमूमन मुल्क के अंदर भी बाहर भी होती है कि जी ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं करती या हर्डल्स क्रिएट करती है, तो ये एक सोच है और कि भाई इसको क्लियर करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे। और यही अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, आपको मालूम है कि वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स दैट केम फ्रॉम द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वाज SFIC पे थी, और अब वही चीज़ जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। और आज हमने देखा, अच्छा 2 तो मीटिंग्स हुई जिसमें आर्मी चीफ ने बिज़नेस कम्युनिटी को बताया कि उनका जहन में क्या उनकी सोच है। बिज़नेस कम्युनिटी ने अपने खदशात बयान किए और अपने जो उनके एक्सपेक्टेशंस थी। फिर उसके बाद SFIC के जो प्लान्स हैं, जो 4 मेजर एरियाज़ हैं जिसमें IT भी है, एग्रीकल्चर भी है, माइनिंग भी है, डिफेंस प्रोडक्शन, उस पर तफसीली बातचीत हुई और तफसीली प्रेजेंटेशन हुई बिजनेस कम्युनिटी को। आज हमने देखा, और कल कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद भी आपने देखा जो लामिया था उसमें बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेगी आर्मी, जो कि SFIC का जो एजेंडा उस हवाले से। तो आज जो मीटिंग हुई बड़ी वो अहम थी, दिलचस्प थी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि 4 मिनिस्टर्स बैठे जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, कॉमर्स के भी थे, और पेट्रोलियम एनर्जी के भी थे, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और उन्होंने कुछ बताया थोड़ा बहुत कि भाई क्या आज मीटिंग में हुआ, जिसमें एक ये बात क्लियर हो गई कि SOEs की उन्होंने बात की कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात की, और उन्होंने कहा कि एनर्जी के हवाले से एनर्जी कॉस्ट की, और क्या जो आम आवाम को सवाल उठाया गया कि आवाम को किस तरह से रिलीफ दी जाएगी एनर्जी के हवाले से। लेकिन फोकस ये था कि क्या प्लान करना है। उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स हों, और ये तमाम बातें। अच्छा, ये तमाम तो अपनी जगह रही अहम बातें और बहुत अहम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि इकॉनमी को किस तरीके से आप बेहतरी की तरफ ले जाएं। जबकि आज आपको मालूम है कि कुछ फिगर्स आए और जिसमें फिगर्स में ये कहा गया कि इस हफ्ते 36% जो इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन है। उसके अलावा कहा गया महीने की 26% इन्फ्लेशन थी, और काफ़ी तफसीलात सामने आई। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ जो है एक सियाको सबाक में होता है, एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मालूम है कि पिछले 72 घंटों से अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो तोरखम बॉर्डर है 48 घंटों से बंद है। फायरिंग हुई, उसके बाद चित्राल से इन्फिल्ट्रेशन हुई TTP की, कहा जा रहा है। तो ये बात कि जी डॉलर भी है, कहा जाता है कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स आर स्मगल्ड इनटू अफगानिस्तान। उसको कहा गया कि जी उस पर रोकथाम करनी होगी। आर्मी चीफ ने इसका जिक्र किया, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और साथ कहा कि जो वीट और शुगर, इसकी भी जो बेसिकली स्मगल आउट हो रहा है आउटसाइड, इट इज बीइंग टेकन टू अफगानिस्तान, उसके नतीजे में शॉर्टेज। तो और सिक्योरिटी के मामलात आपके सामने हैं। बहुत ट्रैजिक है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो रहे हैं। कल भी 4 शहीद हुए, उससे पहले भी, चाहे बलूचिस्तान है और अब अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर।
تو یہ جو اہم بات ہے کہ سمگلنگ کو روکنا ہے، چاہے کہا گیا جی ایران سے تیل آتا ہے 20% چاہے تیل کنزمپشن جو سمگل تیل ہے اس کو روکنا ہے، ساتھ یہ کہا گیا کہ جو پیسے کی سمگلنگ باہر ہے اس کو روکنا ہے، سمگلنگ آف آئل ان سائڈ اینڈ آل دس آؤٹ سائڈ انٹو افغانستان. اچھا یہ سمگلنگ پہ یہ پھر کہا گیا کہ جی فوری طور پہ منسٹری جو ہے انٹیریئر کی وہ اس پر کام کرے گی، اور یقینی طور پہ سیکیورٹی ادارے بھی اس میں ان کا بہت اہم رول ہے. بارڈرز پہ جو سمگلنگ ہوتی ہے کون ہوتا ہے؟ وہاں سیکیورٹی اداروں کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، تو اس لیے سوال بار بار اٹھتا ہے. تو ناظرین آج ہم نے دعوت دی کیئر ٹیکر منسٹر آف انٹیریئر سرفراز احمد بھگتی صاحب، اور یہ سینیٹر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے. بہت بہت شکریہ بھگتی صاحب. ناظرین یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہیں بہت زیادہ مصروف ہیں، انہوں نے کل کوئی پریزنٹیشن کرنی ہے اور انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ بھئی اگر آپ آج رہنے دیں، تو ہم نے کہا نہیں جی آج تو بہت ضروری ہے بھگتی صاحب، کیونکہ سمگلنگ کے حوالے سے، پاک افغان بارڈر کے حوالے سے آپ جو بتا سکیں گے لوگوں کو کوئی نہیں بتا سکے گا. بھگتی صاحب بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کچھ بیان کریں گے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور سمگلنگ کے حوالے سے کچھ خاص ڈیسیجنز ہوئی بھگتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نسیم بی بی. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو سمگلنگ ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بلیڈ ہو رہا ہے، اور ملک سے خاص طور پہ ڈالرز ہیں، شوگر ہے، ویٹ ہے، یوریا ہے، اس کی سمگلنگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح آئل کی سمگلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے اس پہ کل ہماری انٹیریئر کی پریزنٹیشن ہے. میں اس پوزیشن میں کل زیادہ ہوں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اس پہ کیا میز لے رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے ٹوورڈ سمگلنگ، اینی ٹائپ آف سمگلنگ، بیکاز یہ سمگلنگ سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اور ملک کو جو ہے اس کا جو نقصان ہے وہ اس کا خمیزہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ آج ملک بھگت رہا ہے. تو ہم نے اس پر الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے فار لاسٹ 4-5 days ہمارے ہاں ایک سینرجی ہے جس میں سول آرم فورسز ہیں، جس میں کسٹمز کے حکام ہیں، جس میں ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں، FIA ہے، IB ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ایوری ون از آن بورڈ آن دیٹ، اور ہم اینٹی سمگلنگ ڈرائیو جو ہے وہ ابھی تک تو بڑی سکسیسفل چل رہی ہے، اور مزید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ہم اس لعنت سے اس ملک کو پاک کریں گے انشاءاللہ. جی آپ نے یہ ندیم ملک صاحب کے شو میں کہا تھا 29 تاریخ کو کہ ایک ہفتے میں ہمارا ایک بڑا زبردست پلان آ جائے گا، تو یعنی کہ وہ پلان ابھی بن رہا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی بن رہا ہے؟ دیکھیں ڈیفرنٹ منسٹریز کو پرائم منسٹر نے ڈیفرنٹ ٹاسک کیے تھے، اور اس وقت وہ ہمیں ٹاسکنگ ہوئی تھی اور پھر کچھ ان کی اپروولز لینی ہے. جی. تو جس طرح آج 2-3 منسٹریز نے اپنی بریفنگز دیں، اپنے پریزنٹیشنز دیں، اسی طرح ہم اپنی پریزنٹیشن کل دینے جا رہے ہیں. اور اس میں وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں جس طرح ہم نے کہا تھا، تو اس میں اینٹی سمگلنگ ڈرائیو جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی. تو یہ جو پاک افغان بارڈر پہ اس وقت ایز وی اسپیک منصب صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ تورخم تو 48 گھنٹے سے بند ہے، اس وقت بھی بند ہے. جی دیکھیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ تورخم بارڈر یا چمن بارڈر بند ہوتا ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اس گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی، اس میں وہ پرابلی کل تک انشاءاللہ تورخم بارڈر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اور اسی طرح چترال میں ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. جو ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغانستان سے آئے تھے اور انہوں نے پاکستانی فورسز پہ یا پاکستانی ٹیریٹری پہ بڑا حملہ کیا. اور دیکھیں یہ جو ایک آپ کو رائز نظر آ رہی ہے ٹیررزم میں، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ویپنری بھی ہے، جو لیٹسٹ ویپنری ہے جو نیٹو کے وڈرول کے بعد ان ٹیررسٹ کے ہاتھ لگی ہے، اور وہ اس کا استعمال بھرپور کر رہے ہیں. جی اس پہ تو امریکنوں نے، امریکن سپوکسمین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے شاید تھے جنہوں نے کل کہا، کیونکہ پرائم منسٹر کہتے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسلحہ بڑا ماڈرن گیجٹری انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا، بٹ امریکنوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ ایسا چھوڑا نہیں ہے پیچھے، تو وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
اب یہ تو ایویڈنس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. امریکنز نے چھوڑا ہے, نیٹو نے چھوڑا ہے, وی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن یہ ودرال کے بعد جو ٹی ٹی پی کے پاس یہ ویپنری پہلے نہیں تھی, یہ ودرال کے بعد آئی ہے. تو اب یہ ودرال کے بعد کہاں سے آئی ہے یہ تو ابھی ظاہر ہے, اٹ از اے سرکمسٹانشل ایویڈنسز جتنے بھی ہیں وہ تو یہی پروو کر رہے ہیں کہ یہ نیٹو کے ودرال کے ان ٹیررسٹ کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ لگے ہیں. لیکن ہم اس چیلنج کو قبول کریں گے. ہمارے سیکورٹی فورسز کے اندر کیپیسٹی بھی موجود ہے, کیپیبلٹی بھی موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے, اور ہم جوان مردی کے ساتھ ہمارے بہادر افواج جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ تھریٹ کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو اشور کر رہا ہوں, آپ کی توسط سے پوری قوم کو اشور کر رہا ہوں کہ ٹیررزم جو ہے ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے. یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیررزم کی جنگ صرف پاکستان کی فوج نے نہیں لڑنا ہے, یہ پاکستان کے جتنے بھی پلرز ہیں اسٹیٹ کے ان سب نے مل کے لڑنا ہے, اور سب مل کے لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم یہ جنگ جیتے گی. ہم نے اس سے پہلے بھی جو ٹیررزم کا, ٹھیک ہے وہ دیر پا نہیں ہو سکا ڈیو ٹو آر پالیسیز, میں ماضی میں کسی بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2018 آنورڈ ہم اس کو قابو کر چکے تھے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ یہ دوبارہ ایک رائز آئے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ قابو ہو جائے. جی تو کچھ آپ بیان کریں گے قوم کے لیے کہ کیا آپ کے پاس اس وقت حکمت عملی ہے ان ٹرمز اسپیشلی انگیجنگ دا افغان گورنمنٹ, جو وہاں گورنمنٹ ہے اس وقت, کیونکہ بڑی تواتر کے ساتھ ٹی ٹی پی کی انفلٹریشن ہو رہی ہے, اور یہ یعنی تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہاں جو ایک بڑھ رہی ہے دہشت گردی, بڑی کلیئرلی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے کہ اس میں بڑا رول ٹی ٹی پی کا ہے. اور یہ بھی ایک سوچ ہے یہاں کے زیادہ اس پر جو سختی سے کہا جاتا ہے کہ نہیں نپٹا جا رہا, تو کیا کوئی تھنکنگ ہے اس پہ کہ ہاؤ ول اٹ بی ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, کیونکہ یہ اس میں کمی تو نہیں آ رہی منصب, اس میں تو تیزی آ رہی ہے. دیکھیں جہاں تک افغان گورنمنٹ کی بات ہے, ہم نے ان کے ساتھ ایک ہی بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو دنیا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی دوحہ ایگریمنٹ کی صورت میں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو اپنے کمٹمنٹ کو آنر کریں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. یہ فورن آفس کا سبجیکٹ ہے, زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ جو ٹیررزم کا چیلنج ہے, ہم اس چیلنج کو دیکھیں نیو ٹولز بھی استعمال کریں گے, پرانے ٹولز بھی استعمال کریں گے. اس میں کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں چیزیں استعمال ہوں گی, اور اس چیلنج کو انشاءاللہ نپٹا جائے گا. جی اچھا, یہ جو ڈالر کی قیمت جو اس کی ویلیو کم ہوئی ہے, روپے کی بڑی ہے ویلیو, اور یعنی آج تو شاید 308 اور 305 کا 6 کا بھی بکھرا تھا مارکیٹ میں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کریک ڈاؤن کیا ہے. تو بات کریں منی چینجر سے تو انہوں نے کہا جی ہاں ہماری دکانوں کے باہر لوگ بھی ہیں. تو کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے جس سے کہ منصب آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کریں کہ جی یہ نہیں کہ یہ 4 دن کی بات ہے, دس از ہیئر ٹو اسٹے ناؤ, دا ڈالر وونٹ کلائم اپ اگین. دیکھیں دس از واٹ وی آل وانٹ, ہول نیشن وانٹس کہ یہ ڈالر کی جو ایک سسٹینیبلٹی ہے وہ رہے, اور ہم اس کو کم سے کم میں لے کر آئیں. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ہی لوگ ہیں نا جو ڈالر کی سمگلنگ کر رہے ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں جو بلو ایریا سے یا قصہ خانی بازار سے یا کراچی صدر سے یا جناح روڈ سے جا کے ڈالرز خرید رہے ہیں, اور وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے, ہم دیکھیں جو ایکسچینج کمپنیز ہیں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں, اس میں اے کیٹیگریز کے ہیں, بی سی ڈی اینڈ سو آن ورڈ. دنیا میں بہت کم ایکسچینج کمپنیز ہیں, کہیں 20 ہیں کہیں 30 ہیں, لیکن ہمارے ہاں 160 پلس ایکسچینج کمپنیز ہیں, جو اٹ سیلف ایک بہت بڑا فگر ہے. اور ہمیں ڈالرز ویسے چاہیے کیوں ہوتے ہیں, ہمیں ڈالرز تو 2 صورتوں میں چاہیے ہوں گے نا, یا تو ہمارے کوئی بچے باہر پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کوئی پیسے بھیج رہے ہوں, یا دوسری صورت میں آپ ٹریول کر رہے ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اس کی کوئی ریگولرائز نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بلو ایریا سے تو سمگلنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا. تو ہم نے اس کا کریک ڈاؤن کرنا ہے, ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. مزید ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آئی بی اس میں لیڈ میں ہیں, وہ کریں گے, ایف آئی اے اس میں لیڈ میں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ان سمگلرز کو جو پاکستان کو بلیڈ کرانے میں کردار ادا کریں, دے ول ناٹ بی اسپیئرڈ. جی ہاں, کیونکہ دیکھیں نا فگر تو سامنے آیا ہوا ہے کہ افغانستان
میں اسمگل ہوتا ہے $200-250 ملین اے منتھ, تو چھوٹا اماؤنٹ نہیں. اور وہاں تو آپ کی تمام فورسز کھڑی ہیں ٹو گارڈ دا بارڈر, اور ہم نے اس کو بارڈر کو اس میں بارب وائر بھی لگائی ہے, اس کو بند بھی کیا ہے. اس کے باوجود اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور اسی طریقے سے منسٹر صاحب جو ایران سے, آپ تو اس سے واقف ہیں, آپ کے علاقے میں آتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے تیل, اس پہ کیا تھنکنگ ہے؟ کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو ہم روکیں گے, بٹ لوگ کہتے ہیں اٹس انٹیگرل ٹو دی اکانومی ان دس کنٹری, اس کا اکنامک حل ہوگا, کوئی ایڈمنسٹریٹو تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں بات اتنی ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو ہی حل ہے, اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز کھڑی ہیں, ہم نے بالکل انشور کر رہے ہیں ہم کہ میں نے آپ سے پہلے بیٹھتے ساتھ ہی کہا ہے کہ ہم کسی بلیم گیم میں نہیں جائیں گے. ہم پاسٹ کو اتنا زیادہ وہ ہمارے پاس کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے, ہم اس ملک کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ ہم مردے گھڑے اکھاڑنے آئے ہیں. ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کو ڈسکریج کرنا ہے, ہم نے اسمگلنگ کو روکنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, اس کی جو بھی اپروچ ہوگی ہم اس کو روکیں گے. ٹھیک ہے, نہیں گڑھے نہیں ہم اکھاڑنے کی ہماری بھی نہیں نیت یہ, لیکن ظاہر ہے جب ہم پرابلم کو سٹیٹ کریں گے تو پاس میں جو ہوتا ہے منصب اس کی تو ذکر کرنی پڑے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاں تک سوال ہے, اب ذرا اگر ہم اندرون خانہ آئیں تو یہاں جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, لائرز نے کل اپنی کنونشن میں اناؤنسمنٹ کی اور اب کل وہ سٹرائک کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی جو ڈیمانڈ ہے 90 دن کی پلس دا سٹرائک اٹ سیلف. دیکھیں اب سارے وکلاء تو شاید اس سٹرائک میں نہ ہوں, لیکن وکلاء کی یہ ایک باڈیز ہیں, جو کچھ چند باڈیز ہیں جو اس سٹرائک کا حصہ ہیں, اور ان کا یہ نیریٹو ہے دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اس. یہ الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, تو پارلیمنٹ جب سپریم ہے تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ آپ پہلے حلقہ بندیاں کر لیں, اور حلقہ بندیاں کرنے کے بعد پھر الیکشنز کریں, اور دونوں چیزیں کانسٹیٹیوشنل ہیں. آپ کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ تھے, جس میں JUI کے گورنر تھے, اور اسی طرح سارے لوگوں کو اس وقت کے پرائم منسٹر نے آن بورڈ لیا ہے, اور آن بورڈ لینے کے بعد کنسنسس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیے کہ آپ یہ دو کانسٹیٹیوشنل کام کریں, پہلے ڈیلیمیٹیشنز کریں اور اس کے بعد پھر الیکشنز کرائیں. تو یہ کوئی 4 سے 6 مہینے کا پروسیس ہے, اور یہ 90 دن 3 مہینے ہوتے ہیں. اگر وہ 90 دن کے بجائے 120 دن ہو جائے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا ڈیلے ہے. جی میرا خیال ہے شاید آپ کو آج خوشی ہوئی ہوگی سن کے کہ بلاول بھٹو صاحب جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, حالانکہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے ہفتے ان کے لوگ کہہ رہے تھے جی 90 دنوں میں, تو آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ اچھا جی 90 دن میں ہو تو 110 سے 120 دن میں ہوں, لیکن ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہی از کلوزر ناؤ ٹو دا پوزیشن جو آپ لوگوں کی ہے. ہماری پوزیشن نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی وش لسٹ. ہماری پوزیشن نہیں ہے, یہ میرا مطلب گورنمنٹ میں تو آپ ہیں, آپ نے بھی خود ہی فرمایا نا کہ 120 دن ہو جائیں تو کیا ہو. جی تو دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ تاثر یہ نہ جائے کہ ہم کوئی چپٹنا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں لمیٹڈ ٹائم ہے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ لیا ہے, اور ہم اس اوتھ کو آنر کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں الیکشن کمیشن کو ہم اسسٹ کریں گے. بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنا کیونکہ پورا دن میں بزی رہا, آپ بتا رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ وائز سٹیٹمنٹ ہے ان کا, اور یہ اس کو میں جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس کو ڈیلے نہیں سمجھتا ہوں. کہ اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں, جب ہم فیئر گیم کی بات کرتے ہیں یا فری اینڈ امپارشل الیکشنز کی بات کرتے ہیں, تو فیئر پلے کے لیے ڈی لیمیٹیشنز کا ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ جو سیٹیں ہیں وہ جس بنیاد پر آبادی کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے تو اسی بنیاد پہ تقسیم ہو جائے, اس کے بعد پھر الیکشنز کرا لیں. اس پہ حرجی کیا ہے؟ ٹھیک. اچھا یہ تھوڑا سا اگر اس معاملے پہ آئیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے, اور ہم اس پہ بار بار کافی تفصیل سامنے آ رہی کہ جی انہوں نے ادھر بھی کرپشن کی, ادھر بھی کی, ادھر بھی, تو تھوڑا سا یہ فرما دیجئے گا کہ لگتا یوں ہے جو کہ پاسٹ میں رہا ہے, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد, اس سے پہلے بھی, کہ اگر یہ آج پریس کانفرنس کر دیں پرویز الہی صاحب,
تو پھر یہ جو ان کے خلاف ایویڈنس پہ ایویڈنس ہے، لگتا ہے کہ وہ پھر ان کی ڈرائی کلیننگ ہو جائے گی پریس کانفرنس کے بعد. یہ ٹرینڈ رہا ہے تو آپ بتا دیجئے گا کہ ول اٹ بی ڈفرنٹ دس ٹائم؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کس پریس کانفرنس کی ذکر کر رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. آپ کی نہیں، لیکن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، گزارش سن چودھری پرویز الہی صاحب ایک کیس میں ان کو کورٹ نے ریمانڈ دیے، اور اگر کورٹس حق میں فیصلہ کر لیں تو بڑی اچھی، اور اگر کورٹس قانون کے مطابق فیصلہ کر لیں تو بری. تو یہ ہم ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے تو زیادہ مناسب ہے. کورٹس ریمیڈی دے سکتی ہیں کسی کو، وہ ان کا کورٹس کا کام ہے. وہ کورٹ آف لاء میں ایک چیز سب جوڈیشیس ہے، اس کو ڈسکس کرنا بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، مطلب کہ ایم پی او، میرا خیال ہے کورٹ بھی ان کی مختلف اوپینینز ہیں، کیونکہ کچھ تو کورٹس میں بڑی سختی سے کہا جاتا ہے کہ ایم پی اوز جتنے بھی اپلائی کیے جاتے ہیں وہ تو آپ کی منسٹری کے انڈر آتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کر دیا جاتا ہے نل اینڈ وائڈ، لیکن بہرحال پھر بھی ایم پی او کا استعمال ہے. میں آپ کا سن رہی تھی منسٹر صاحب، آپ ندیم ملک صاحب سے بات کر رہے تھے جب انہوں نے ذکر کیا خواتین کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو جینڈر کا معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف آپ برابری چاہتے ہیں اور اگر کوئی غلط چیز ہو تو پھر آپ اتنا ہی بھگتے ہیں جتنے مرد بھگتے ہیں. تو اس پہ آپ یہ فرمائیے گا کہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو the state should have a large heart اور یہ، لیکن میں چاہوں گی کہ جو قانون ہے اس پر اگر ہم جائیں، جو قانون ہے سی آر پی سی 297(1) یا کچھ ہے، جس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ خواتین کو انفرم لفظ استعمال کیا کہ خواتین کو ہر صورت بیل دینی چاہیے، اور اس میں جیسے کھوسا صاحب کی بھی ججمنٹس ہیں اور بھی کیسز ایسے ہیں جس میں ججمنٹس آئیں سامنے کہ آپ کو خواتین کو بیل دینی چاہیے، بیکاز انہوں نے بچوں کی خاندان مختلف اس میں ذکر ہے. دیٹس لا، دس از ناٹ آئی ایم سیئنگ کہ جی بی کائنڈ ٹو ویمن. تو اس پر بتائیے گا کہ اور بیل کی جو 6 ہیئرنگز ہونی تھیں، 6 ہیئرنگز نہیں ہوئی بیل کی. خواتین جو ہیں 120 دنوں سے بند ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، اور جو ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے بعد فزیکل ریمانڈ پھر سے دیا گیا کیونکہ ان کا جو ایف آئی آرز تھے اس میں اور بھی چارجز لگائے گئے. یہ میں نے فالو کیا تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اور میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے. اور آخری اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا جو دیکھیے جو ایویڈنس ہے، کوئی ایویڈنس سامنے لے آئیں کہ انہوں نے کوئی بندوق چلائی، انہوں نے گولے برسائی کیا، جو ہوا مئی 9 کو اس کو جتنا کنڈیم کریں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر جو اٹیک ہوا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے ہول آف پاکستان از آن دا سیم سائڈ. لیکن اور جو آرمی کے لوگ ہیں ان کو جس طریقے سے، بہت اچھی بات ہے، اور آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ پتہ نہیں 144 کتنے ہیں، ان کو ہم سختی سے ڈیل کریں. یہ جو سویلینز ہیں اور خواتین ہیں، اس پر بتائیے گا منسٹر صاحب آپ کی کیا سوچ ہے، کدھر کیا اور ایویڈنس ہے، ان کو کتنی دیر تک رکھیں گے ان کو اندر؟ نسیم بی بی، یہ آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ ایک سوال میں کوئی 25-30 سوال کر دیتی ہیں اور مائنڈ جو ہے وہ ایک سوال کے جواب میں پریپیئر ہو رہا تھا تو دوسرا سوال آ جاتا ہے. اینی ہاؤ، دیکھیں خواتین کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ میں ایک ٹرائبل آدمی ہوں اور خواتین کی بڑی رسپیکٹ ہے، اور خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا اہم ترین حصہ ہیں. دیر از نو ڈس ریسپیکٹ فار دیم. جب لا کی بات کرتے ہیں، میرا پتہ نہیں وہ سیاق و سباق یہی تھا اسٹیٹمنٹ کا، جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو ان کورٹ آف لا ایوری ون از ایکول، چاہے وہ ملزم ہو چاہے وہ ملزمہ ہو. اب 9 مئی میں جو کام ہوا، ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل وائلنس انٹروڈیوس کیا گیا، اور ایک آرگنائزڈ ایک سازش کے تحت خواتین کو استعمال کیا گیا، تو اس کے خلاف عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اب یہ کورٹس کا کام ہے، پروسیکیوشن کا کام ہے کہ وہ پروف کرنا، اور ڈیفنس کا کام ہے انوسنٹ اپنے آپ کو پروف کرنا. تو یہ کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب ریمانڈ دینا ہے، کب ان کو چھوڑنا ہے، کب ان کو ریمیڈی دینی ہے. تو کورٹس اپنا کام کر رہی ہیں. آپ لوگوں کی کوئی یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن آپ کے لیے ظاہر ہے ملک کے حالات جو ہیں کہ ایک پیس ہو، ایک سٹیبلٹی ہو، ایک کامنس ہو. آپ لوگ نہیں کچھ سوچ رہے کہ جو لوگ یعنی کہ اسلحہ پکڑے ہوئے نہیں ملے، جنہوں نے فزیکلی نہیں اٹیک کیا، ان کی طرف کچھ ریویو کیا جائے،
کیونکہ آخر میں ہم سب ایک ہی ہیں, یعنی کہ ظاہر ہے وی آر ون بگ فیملی, اور اگر کسی نے بہت غلط کیا ہے, جس کا یہ جیسے ہم نے کہا کہ اسلحہ اٹھایا ہے, بندوق, ان کو تو ان کے خلاف بائی لا کرنا چاہیے, بٹ از دیر اینی تھنکنگ اس پہ منسٹر صاحب کے کچھ براڈلی بھی سوچا جائے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی تھاٹ پروسیس اس طرح کا میرے سامنے نہیں آیا ہے, لیکن میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیڈ بیہیویئرز کو ریوارڈ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ 9 مئی کا واقعہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان اس کو لیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم پہ حملہ تھا, پاکستان کے خلاف ایک آرگنائز سازش تھی, اور اس آرگنائز سازش میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. نسیم بھی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو بس آخری سوال جی, آئی ٹیک ہاف اے منٹ. عمران ریاض خان کے بارے میں کچھ بتا دیں, کیونکہ ان کے ہم بتایا گیا کہ جی کہا ہے کہ 13 دنوں میں کچھ پتا چلے گا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے, تو کچھ آپ, یا وہ he'll meet his family, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ بیکاز اتنا یہ کیس ہے جرنلسٹ کا ہائی پروفائل, بار بار آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیں آفیشلی تو میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی ہے, اور نہ میں نے پنجاب گورنمنٹ سے اس بارے میں بات کی ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. آئی جی پی نے اپنی رپورٹ جمع کر دی تھی ہائی کورٹ میں, اور پنجاب گورنمنٹ ہی اس کو دیکھ رہی ہے. اچھا, آپ یہی کہنا چاہیں گے. بہت شکریہ منسٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین